हेलो दोस्तों, एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने अपने से इससे पहली वीडियो में वादा किया था कि वैकेंसी पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो इस सिलसिले में आपके लिए तुर्की की इस सबसे बड़ी और जदीद ड्रोन की मालूमात के साथ शुरू करते हैं। बड़ी तो ये इतनी है कि इसके परों का स्पैन F-15 जैसे बड़े फाइटर जेट से भी ज़्यादा है। इसकी पहली तस्वीर जून 2018 में इंटरनेट पर शाया हुई। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 6 दिसंबर 2019 को हुई, जो कि 16 मिनट की थी। इसकी दूसरी टेस्ट फ्लाइट 10 जनवरी 2020 को हुई, जो कि 1 घंटे की थी। इसके बाद इसके 5 टेस्ट हो चुके हैं। इससे इसकी पहली डिलीवरी का यानी कि सीरियल प्रोडक्शन के बाद डिलीवरी का मंसूबा 2021 में है। इसकी क्लास हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि HALA या HALE है, यानी कि ये ऊंची परवाज़ के साथ ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में रह सकती है। जैसा कि मैंने TB2 ड्रोन वाली वीडियो में भी बताया कि ड्रोन तो एक उर्फ़ आम का लफ्ज़ है। ड्रोन की तकसीम इसकी सलाहियत के हिसाब से की जाती है। इस क्लास की ड्रोन को UCAV या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। अब इसकी बाकी खसूसियात का मुआजना अगर हम अमेरिका की मशहूर ज़माना MQ-9 रीपर ड्रोन से किया जाए तो शायद आप लोगों को इसके समझने में आसानी होगी। विंग स्पैन का तो मैंने आपसे पहले जिक्र कर दिया। जो पेलोड जो वज़न जितना ये उठा सकती है अपने वज़न के अलावा, वो है 1350 किलोग्राम, जबकि जो रीपर है MQ-9 वो 1700 किलो उठा सकती है। 1700 रीपर उठा सकती है और ये 1350 kg उठा सकती है। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ा ही फ़र्क है इनके वज़न उठाने की कैपेबिलिटी में। फिर जहाँ तक एंडोरेंस की बात है कि कितनी देर फ़िज़ा में रह सकती है, तो इसकी 24 आवर ये फ़िज़ा में रह सकती है, जबकि अमेरिकन्स की एंडोरेंस 14 आवर्स है, यानी कि 14 घंटे। जहाँ तक ये है कि कितनी ऊंचाई पे परवाज़ कर सकती है, तो वैकेंसी जो है वो 40,000 फीट पे और अमेरिकन जो रीपर है वो 50,000 फीट पे। तो जहाँ तक मैक्सिमम स्पीड की बात है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है, जबकि अमेरिकन्स की 482 किलोमीटर पर आवर है। और क्रूज़ करने की स्पीड जो नॉर्मल स्पीड होती है वो इसकी 240 है, जबकि अमेरिका की 313 किलोमीटर पर आवर है। अब इस तरह की ड्रोन में जहाँ आपने इलाके का सर्वे करना है, उसके ऊपर रहना है, तो स्लो स्पीड एक्चुअली क्रूज़ स्पीड स्लो होना भी एक क्वालिटी में शामिल है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन की स्लो है, बल्कि स्लो होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस सूरत में कि जब आपने इलाके को ऑब्ज़र्व करना हो ऊपर से। जहाँ तक इंजन्स की बात है तो इसके 2 इंजन हैं। 450 हॉर्स पावर है, हर एक की पावर 450 हॉर्स पावर है, जो कि फ्यूचर में अपडेट कर सकते हैं। 750 हॉर्स पावर के भी 2 इंजन लगा सकते हैं, यानी कि हर एक की पावर 750 हॉर्स पावर हो। तो ये इंजन मुझे लगता है वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसमें इन्होंने किसी दूसरे मुल्क से मदद हासिल की है। यूक्रेनियन इंजन है ये, और इसके अलावा तकरीबन इस UCAV पे जो भी चीज़ें लगी हैं वो सब टर्किश ही हैं, या जो चीज़ें लगाने का प्रोग्राम है वो भी टर्किश ही हैं। नॉर्मली इसका मिशन जिस तरह आपने MQ-9 रीपर में भी देखा होगा कि एंटी टैंक टाइप के
میزائل ہوتے ہیں جو امریکہ کی کیس میں تو ہیل فائر میزائل ہوتے ہیں، ان کی بھی تقریباً 8 کلومیٹر رینج ہوتی ہے، اور اس پہ بھی جو ٹرکش لگتے ہیں اینٹی ٹینک میزائل، وہ بھی 8 کلومیٹر رینج کے ہی ہیں۔ 8 کلومیٹر وہ رینج ہے کہ گراؤنڈ سے کسی بھی طرح کا یعنی کہ شوٹ کندھے سے رکھ کے میزائل ہو گیا یا اینٹی ایئر کرافٹ آرٹلری ہوگی، اس رینج پہ آپ مطلب بڑے آرام سے نشانہ بنا سکتے ہیں، اس تک پہنچتی نہیں ہے جو شارٹ رینج کی ایئر ڈیفنس ہے۔ تو اس لیے یہ 8 کلومیٹر رینج رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 70 mm کے لیزر گائیڈڈ راکٹ بھی فائر کر سکتا ہے، بامس بھی، اسمارٹ بامس بھی لگ سکتے ہیں اس پہ۔ اگر اس کا مشن ظاہر ہے نارملی تو علاقے کو آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے ویڈیو کے ذریعے، لیکن دوسرا رول کیونکہ یو سی اے وی ہے، یہ فائر بھی کر سکتی ہے اس پہ آپ نے جو چیزیں لگائی ہیں، دیکھتے دیکھتے اگر فائر بھی کرنا ہے تو کر سکتی ہے۔ ایک اور رول اس کا الیکٹرانک وارفیئر کا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس پہ ایسے آلات لگائیں کہ جو دشمن کی چیزوں کو جیم کرے، یا ریلے کا کام بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ سگنلز کو ٹرانسفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ پھر ایک جو بڑا امپورٹنٹ مشن ہے وہ سیڈ مشن بھی ہو، جسے کہتے ہیں سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنسز۔ سیڈ مشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینٹی ریڈیشن میزائل آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اوپر، اور وہ کافی رینج کے ہوتے ہیں، اور آپ دشمن کے جو ایئر ڈیفنس کا نیٹ ورک ہے اس پہ فائر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اینٹی ریڈیشن میزائل لاک ہوتے ہیں ریڈار کی فیس پہ جا کے۔ تو یہ ایک بڑا مطلب انیشلی ڈرون جو ہے وہ صرف اوپر سے دیکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ڈرونز کا سائز بڑھتا گیا ہے، تو یہ سائز کے حساب سے ترکی کی بھی سب سے بڑی ڈرون ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کلاس میں بھی یہ سب سے بڑی ڈرونز میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں اس سائز کی ڈرون بنانے والے 4-5 ملک سے زیادہ نہیں ہیں، جس میں چائنا بھی شامل ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، یا 1-2 اور ایسے ملک ہیں جو اس سائز کی اور اس کیپیبلٹی کی ڈرون بناتے ہوں۔ دوسری جو سب سے یونیک بات اس ڈرون کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس پہ پہلی دفعہ کوئی جو ہے کمرشلی، یعنی کہ یہ وہ ظاہر بیچنے کو بھی تیار ہے ترکی اس ڈرون کو۔ امریکہ سے تو ریپر بہت سے ملکوں نے انکلوڈنگ انڈیا نے مانگی بھی تھی، اور انہوں نے نہیں دی جو اس کا آرمڈ ورژن تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی بالکل نئی ہے۔ لیکن جو ابھی جو ٹرکی یعنی کہ آفر بھی کر رہا ہے دوست ممالک کو، اس میں سب سے بڑی اس میں چیز یہ ہے کہ اس پہ آپ ایئر لانچ کروز میزائل بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی ویٹ اٹھانے کی اتنی کیپیبلٹی ہے۔ اچھا، وہ ایک اس میں 500 کلو کا میزائل ہے، ایک 620 کلو کا ہے۔ 500 کلو والے کی رینج 185 کلومیٹر ہے، 620 کلو والے کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ تو اس طرح سے آپ اینٹی شپ رول میں بھی اس میزائل کو یوز کرتے ہوئے، اس ڈرون کے ذریعے اینٹی شپ رول میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی کیپیبلٹی رشیا، امریکہ نے اپنی یو سی اے ویز میں تو رکھی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کو اپنے قریب ترین ملکوں ایلائز کو بھی بہتوں کو نہیں بیچنے پہ تیار۔ لیکن ترکی کی یہ کمرشل کمپنی ہے، اور ظاہر ہے ترکی اپنے دوست ملکوں کو بیچنے میں راضی ہوگا اس کے بارے میں۔ پھر ترکی کے اس ڈرون کے بارے میں اور بھی بہت سے پلان ہیں، اس پہ ایئر ٹو ایئر میزائل بھی لگانا چاہتے ہیں جو ترکی کے اپنے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو شارٹ رینج والے ایئر ٹو ایئر ہیں جو 30 کلومیٹر رینج کے ہوں گے، اور میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بھی جو 65 کلومیٹر رینج ہوں گے۔ یعنی کہ ان میزائلز کے ذریعے آپ دوسری ڈرون کو یا ہیلی کاپٹرز کو، جیٹ فائٹر سے ابھی تک کوئی مقابلہ تو ڈرون کا نہیں ہوا ایسا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جیسے جیسے ڈرونز کی کیپیبلٹی بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈرونز کی آپس میں لڑائی، جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی دیکھنے میں، اور دوسرے جہاز جو جنہیں انسان چلا رہے ہوں ان کے اگینسٹ لڑائی
بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ دوسرا ٹرکی کا جو اپنا ففتھ جنریشن فائٹر جو پلان میں ہے، جسے وہ TF-X کہتے ہیں، اور F-16 کے ساتھ بھی وہ اس کو ان میزائلوں کو جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں فیوچر کے اندر۔ تو جو آپ کو ان ویڈیوز میں مختلف کلپس میں نظر آ رہا ہوگا، ایک یہ جو اس کا انچارج ہے اس کمپنی کا، یہ کمپنی کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ یہ 1984 سے یہ کمپنی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا یہ جو ہیڈ ہے یہ MIT کا، یعنی کہ میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ کا جو بہت مشہور یونیورسٹی ہے ادھر کا پڑھا ہوا ہے، اور اسی کے ویژن کی وجہ سے انیشلی 1984 میں جب یہ کمپنی بنی تو وہ آٹومیٹو پارٹس یعنی کہ گاڑیوں کے پرزے بناتی تھی، لیکن اب یہ کمپنی 400 سے زیادہ UAVs بیچ چکی ہے، اور ان کے کچھ اور بھی کمرشل پلانز ہیں، جس میں ایک کمرشل ڈرون بھی ہے، یعنی کہ جسے آپ فلائنگ کار کہہ لیں، اس کی تصاویر بھی اویلیبل ہیں، میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک یہ ان کا پلان ہے، اور ان کی پریزنٹیشن سے اس بندے کی پتہ لگتا ہے کہ ان کا فیوچر میں ایک پلان جو ہے وہ جیٹ UCAV بنانے کا بھی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح سے میں نے ایک ویڈیو پہلے اس پہ کی ہے کہ کس طرح سے امریکہ نے پابندیاں ترکی پہ لگا دی ہیں، اس کے پارٹس حاصل کرنے کے لیے ان کو مشکل تو ہوگی، لیکن مشکلوں سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اقدامات جو ہیں وہ سلو ڈاؤن تو کر دیں گے تھوڑا ترکی کو، لیکن ترکی جو ہے وہ اس رستے پہ جو ہے وہ گامزن رہے گا، اور اگر ابھی نہیں تو تھوڑے سالوں میں وہ جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، ٹیک کیئر۔